अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान में हुकूमत वक्त की जानिब से फलाह व बहबूद के जो मंसूबे हैं और उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट और एक बहुत अच्छी खबर आपको देते चलें कि पाकिस्तान ने एक और मार्का सर कर लिया और वो तवानाई के हुसूल की जानिब एक पेशकदमी हुई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और C5 यानी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट C5 का इफ्तिताह किया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है या जो हम जोहरी तवानाई से बिजली पैदा करते हैं, इसमें रेडिएशन और रिस्क फैक्टर 0% है। ये तमाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक कलील मुद्दत में इतने अहम मंसूबे पे काम किया और इस वक्त जो उसकी कैपेसिटी है वो मोर देन 95% है और जो प्रोड्यूस की जा रही है बिजली वो सस्ती तरीन बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। अगर हम थर्मल की बात करें, हाइड्रल की बात करें, सोलर या विंड और जो तवानाई के दीगर ज़राए हैं, उसमें सबसे कम लागत जो है वो इस प्रोजेक्ट की आती है। आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो ये मंसूबा C1 यानी जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये सितंबर 2000 में इसका क़याम अमल में आया और इससे 325 मेगावाट बिजली पैदा करना हमने शुरू की। फिर इसके बाद 2011 में C2 यूनिट जो है उसका इफ्तिताह हुआ और इससे 325 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हुई और फिर C3 जिसकी 340 मेगावाट और फिर C4 चश्मा का ही ये प्लांट था जो कि सितंबर 2017 और दिसंबर 2017 में इसका क़याम अमल में आया, यानी 680 मेगावाट बिजली। और अनफॉर्चुनेट इसमें एक नुक्ता बहुत अहम है क्योंकि हम इसे पॉलिटिकल साइड पे ले जाना नहीं चाहते। 2017 के बाद हमने इस C5 में जो ताखीर की वो ताखीर कोई 5 साल की ताखीर है। इस 5 साल की जो गैप आया है उसको हुकूमत वक्त ने फौरी तौर पर फिल करने की कोशिश की है। बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट 3.48 बिलियन डॉलर्स जो है इसकी लागत है और इसका आज संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर ने रखा और उस पर उन्होंने ये कहा कि हम चाइना के मशकूर हैं कि चाइना के ताउन से पाकिस्तान जोहरी तवानाई और दीगर अज़ीमुश्शान मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रहा है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारी जो ज़रूरत है उसमें 3535 मेगावाट बिजली सिर्फ हम एटमी तवानाई से हासिल कर रहे हैं। इसकी एफिकेसी, इसकी अफादियत, इसकी कैपेसिटी क्या है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म आज K4 मंसूबे का संग बुनियाद भी रखने जा रहे हैं। ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। पहले मरहले में रोज़ाना 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची के लोगों को फराहम होगा। यूथ स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडोनमेंट फंड जो है उसके लिए 5 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन जिसको हम PM यूथ लोन भी कहते हैं उसमें 10 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। यूथ लैपटॉप स्कीम के 12 बिलियन हैं और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने हैं और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम अपनी अगली हुकूमत अगर हमें चांस मिला तो हम 50 लाख के करीब जो है वो नौजवानों को लैपटॉप उनमें तकसीम करेंगे। इसकी तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने मदद किया है सैयद ज़ीशान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद, साबका डिप्टी मेयर इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमेशा की तरह आज भी हमारा साथ देंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़िया कार हैं। बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब आपका भी। ज़ीशान नकवी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 150 अरब के जो मंसूबे हैं फलाह व बहबूद के, अवामी फलाह व बहबूद के, वो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी 150 अरब लागत और वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए मुख्तस है। ज़रा इसका चीदा ब्रीफ कीजिएगा कि ये किस तरह के मंसूबे हैं और इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे। इसमें जी इस्लामाबाद में हिस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में हो रहा है और सिर्फ ये 1 साल के कलील अरसे में हो रहा है जी। और इसमें मतलब आप देखें कि जो दही इलाके जो हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता था जिसको, तो वो अब ये पोजीशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 अरब रुपया CDA ने दही जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसकी मद में रखा है जी, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिए गए हैं। उसके अलावा IJP रोड जो था उस कर्नल शेर खान रोड वो उसमें बना है। उसके अलावा आप देखें जो फ्लाईओवर्स हैं, बाराको फ्लाईओवर था, वो था कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल नया जो परसों जो इफ्तिताह किया है
جو آپ کا شاہین فلائی اوور ہے، شاہین فلائی اوور کیونکہ وہاں پہ آپ کوئی 20,000 سے زائد اسٹوڈنٹس، بیریا یونیورسٹی ہے، ایئر یونیورسٹی ہے، راول چوک والے کو مکمل کر لیا. جی راول چوک مکمل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو باراکو بائی پاس پہ کام جاری ہے تیزی سے. خیابان مارگلہ بن چکی ہے، بلکہ آج تو جو خیابان مارگلہ جو جی ٹی روڈ سے جو موٹر وے کو لنک کرنی ہے اس پہ آج الحمدللہ کام پریکٹیکلی شروع ہو چکا ہے. تو 11th ایونیو بننی ہے جو کہ ڈائریکٹ لنک اپ ہوگی آپ کے آئی جے پی روڈز کو، جہاں سے E11 کی جو مارگلہ روڈ ہے نا، وہاں سے سیدھا F10 F11 سے ہوتی ہوئی سیدھی جا کے آئی جے پی روڈ کو لگے گی. اس کے علاوہ پارک روڈ کا ہے، لیتراڑ روڈ ہے، مارگلہ ہائی ویز بھی تقریباً بن چکے ہیں، سکندر اعظم روڈ ہے وہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے. تو اس میں کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا، لیکن الحمدللہ اس قلیل عرصے میں اب تمام کام جو ہیں 2-3 شفٹ میں. شاہد صاحب ایک بات بڑی اس میں عام ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ عوام کی ترقی جو ہے وہ ذہن سازی سے ہوتی ہے، عوام کی ترقی جو ہے وہ آپ ایک لانگ ٹرم. آپ کو نہیں لگتا یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، انکریجمنٹ جو پروگرامز ہیں یہ مستقبل کا تعین کرتے ہیں اور طویل المدتی جو حکمت عملی ہے وہی سود مند ثابت ہوتی ہے اور کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ آپ کا انفراسٹرکچر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ ترقی کس طرح کریں گے؟ جس طرح پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے جب پچھلے ٹائم میں جب وہ سی ایم تھے تو جب الیکشنز آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بدلا ہے پنجاب، بدلیں گے پاکستان. ٹھیک ہے، اسی کارکردگی بنا پہ حکومت آئی. اور جب کیونکہ پنجاب کا آپ نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر کتنا کچا پکا پروگرام کے تحت کوئی دیہات کوئی وہ جگہ ایسی نہیں رہی، موٹر ویز بنی، اورنج ٹرین بنی، میٹروز بنی، مطلب ہر چیز ہو گئی. بلکہ ابھی اسلام آباد کے منصوبے میں انٹر لنک جو ہونی ہے بسز جو وہ بھی شامل ہیں. گرین بس اس میں شامل. اچھا گرین بس بھی فوری ایک دم یعنی ایک سالہ مدت میں رش ہے اس پہ. اب باراکو جا رہی ہیں، رواد سے چل رہی ہیں، پیمز تک جا رہی ہیں، باراکو جا رہی ہیں. بلکہ ابھی جو نئے کوئی 15 روٹس نئے ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، جو بسز آنی ہیں 160 بسز مزید آ رہی ہیں. تو اس میں کافی، بلکہ جو دور دیار جیسے شالہ دیتا سے بھی ایک روٹ G10 تک آئے گا، D12 سے ہوتے ہوئے E11 سے ہوتے ہوئے، اسی طرح گولڈا سے بھی چلنا ہے، ترنول سے چلے گا. مطلب یہ ایریا یہ سارا کور ہوگا اسی طرح، تاکہ جو مین میٹرو تک وہ جو بسز پہنچائیں گی، آگے آپ ٹریول کر کے آپ پنڈی جانا ہے، کسی نے اسلام آباد جانا ہے کسی طرف بھی، تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ایک تو وہ اسلام آباد وفاقی حکومت ہے، اس کے حوالے سے حکومتی ترجیحات کا ذکر ذیشان صاحب نے کیا، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہم ذرا اس نیوکلیئر پاور پلانٹس کی طرف آتے ہیں. انتہائی میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں ریڈیشنز کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ریڈیشن ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں اس پہ رسک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن 0% کاربن ایمیشن اور انتہائی سستا ترین 6.30 پر یونٹ جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن. یعنی ہائیڈرل سے سم ٹائم جو ہے اس کی کاسٹ کم پڑتی ہے، ہمیں کم لاگت میں ہوتی ہے. اور یہ جو گیپ آیا 2016 اور 2017 کے درمیان یہ 680 میگا واٹ تھی، اور پھر اب جا کر جو ہے یہ C5 کا یونٹ لگنے جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب شکریہ. وہ ایک غیر ملکی حکمران دہلی پہ حملہ آور ہو گیا نا، تو اس پر لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ جو کھا پی لیا وہ میرا باقی اس کا. تو اس دوران میں یہ 4 سال کا تاریخ عہد ہے نا، اس میں ایسا ہی کوئی آدمی پاکستان پہ حملہ آور ہوا تھا جس نے کھانے پینے پر توجہ دی. مجال ہے کوئی ایک اینٹ لگا دی ہو. مثلاً کیا کہ وہ میٹرو جو اسلام آباد سے جانی تھی ایئرپورٹ، وہ ایئرپورٹ کا پروجیکٹ آلموسٹ مکمل تھا. وہ 4 سال تک اس پہ یوں سمجھے کہ اس کی اینٹیں گرتی رہی، وہ تباہ ہوتا رہا. اس کی چرا لیا گیا، اس کا سامان چرا لیا گیا. یہ تو ذیشان صاحب کو پتا ہوگا، جنگلے اتار کے لوگ لے گئے، سب کچھ کر دیا. اور پھر جب وزیر اعظم آئے شہباز شریف، انہوں نے انتظام سنبھالا اس ملک کا، تو 5 دن میں وہ میٹرو چل پڑی. تو یہ ہے معاملہ. اب جو آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، بجلی معاملہ یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک ہم پاکستان مسلم لیگ اس عوام کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ آئی تھی کہ ہم ان اندھیروں کا خاتمہ کریں گے. اور جب 2018 میں اس حکومت کا عرصہ ختم ہوا، باوجود سازشوں کے، باوجود دھرنوں کے، باوجود بازو مروڑنے کے، اس کے باوجود وہ اس ملک میں اندھیرے ختم کر کے گئے. اس کے بعد جو لوگ یہاں آئے یا لائے گئے یا جو بھی تھے، وہ جو بھی محمد شاہد تھے، انہوں نے آ کے کیا کیا؟
انہوں نے 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کی. اور جو بجلی کے پیداوار کے منصوبے تھے، مثلاً آپ کا یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے چشمہ کا، یہ 1986 کا ہے، اور 1986 کا جو تھا، پھر 2017 میں ہم نے اس سلسلے میں نئے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے چائنا کے ساتھ، 2017 میں 1100 میگا واٹ کے. تو 1100 میگا واٹ کے جو ہم نے یہ ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان پہ کام روک دیا گیا. اور یوں کہیے کہ 1 میگا واٹ جو بجلی بن کے دی ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے جب پروجیکٹ آپ روکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لاگت بڑھ جاتی ہے، نقصان بڑھ جاتا ہے، آپ کا جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کمال دیکھیے، کمال یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ 1209 میگا واٹ کا ہو گیا، اور اس کی لاگت میں خاطر کمی کی C5 کا جو یونٹ ہے، C5 کا جو یونٹ ہے، جس کا آج وزیر اعظم 1330 سے پہلے آلریڈی 3535 کا ٹوٹل تھا، جس میں اب 1209 کا اضافہ ہو گیا. تو یہ اس میں یہ ہے صورتحال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بجلی نہ ہو، یہ درست ہے کہ گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے آج کے عہد میں، لیکن آپ کی صنعت، تجارت، آپ کی معیشت اصل میں اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. اور یہ جو گزشتہ 4 سال میں خرابی پیدا کی گئی، وہ صنعت، تجارت اور معیشت کا بھٹا بٹھایا گیا. یہ وہی بات، یہ ایک سازش تھی جس کے تحت پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جانا تھا، اور اس کے 2 مقاصد تھے. نمبر 1 آپ کی دفاع کو کمپرومائز کرنا، نمبر 2 آپ کے آئین کے جو آپ کے نظریاتی پہلو ہیں اس پہ کمپرومائز. یہ آپ نے بڑا ایک اہم. شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں اور طویل المدتی منصوبے ہیں، بجلی کے حوالے سے بات کریں، آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کو لے کر بھی یہ ڈی آئی خان چشمہ جو ٹرانسمیشنز لائن ہے اس کی بات کی جاتی تھی، اس انفراسٹرکچر کی بات کی جاتی تھی، بڑے دعوے بھی ہوتے رہے. 3.5 سال ہم نے کہا جی ہم نے بلوچستان کے لیے بہت کچھ کر دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں حکومتی جو یہ ترجیحات ہیں، جو فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، اس کا ایک ٹریگر ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا، اور نوجوان جن کو جو بدقسمتی سے اقبال کے شاہین کہیں بھٹک رہے ہیں، وہ بھی درست راہ پر اب چل پڑیں گے؟ شہزادہ ذوالفقار صاحب. بالکل. دیکھیں، آپ نے بلوچستان کو نوجوان اور ان کے جی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. ہلو جی شہزادہ صاحب آ رہی ہے، گو ایڈ سر. میں نے کہا آپ نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے لنک کر دیا نوجوان اور بلوچستان کے نوجوان اور بلوچستان کے نوجوانوں کی صلاحیتیں، اور پرائم منسٹر کے یہ انیشیٹو یا موجودہ حکومت کے یہ انیشیٹو ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. شاید پرائم منسٹر ابھی اگلے 1-2 دن میں گودر جا رہے ہیں، اور گودر میں اسی طرز کا جس طرح انہوں نے پشاور میں فاٹا یونیورسٹیز میں انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے. میں شہزادہ صاحب میں آپ کو دوبارہ شہزادہ صاحب میں دوبارہ آپ سے کنیکٹ ہوتا ہوں، اور آپ سے اسی حوالے سے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شاہد ریاض صاحب نے، ترجمان ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے. بہت ہم مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ آپ. شاہد صاحب فرسٹ آف آل مینی کانگریچولیشنز. ایک مارکہ ہم نے سر کیا، 4 پاور پلانٹس جو کہ بلا تعطل جو ہے وہ ہمارے نیشنل گریڈ میں 1330 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کو فراہم کر رہے تھے. اب ایک اور سنگ میل عبور ہوا ہے. کیا اس کے فوائد ہوں گے سر؟ کیا اس کی کیپیسٹی ہے؟ کتنا اس میں ٹائم لگے گا؟ اور اس کا طویل المدتی جو فوائد ہیں اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، ہم سب کو مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے چشمہ کے مقام پہ چشمہ 5 کے نام سے نیوکلیر پاور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ بجلی دے گا، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے. اب جلد ہی اس پہ کام کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے 7 سے 8 سال کے درمیان یہ پلانٹ جو ہے گریڈ کو بجلی دینے لگے گا. اب اس میں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کہا 4 نیوکلیر پاور پلانٹ 1330 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں صرف چشمہ جی چشمہ سے. تو ملک میں اس وقت 6 نیوکلیر پاور پلانٹ آپریشن ہیں، جس میں 2 کراچی میں 1100 میگا واٹ کے 2 2200 میگا واٹ وہاں سے دے رہے ہیں، اور یہ 1330 یہاں سے دے رہے ہیں. تو گویا 3530 کے قریب میگا واٹ بجلی اس وقت آپ کے گرڈ میں، نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے.
اچھا اب یہ پاور پلانٹ 1200 میگا واٹ کا ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اس طرح سستی بجلی جو کہ زیادہ مہنگی نہیں پڑتی بنسبت دوسرے ذرائع کے جو بجلی کے ذرائع ہیں ان کے مقابلے میں, اور صاف بجلی, یعنی صاف سے مراد یہ ہے کہ زیرو کاربن ایمیشن بجلی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, بالکل. اور اس سے انوائرمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جو گلوبلی ہم ایک ایشو ابھی اس وقت پوری دنیا میں ہے کلائمیٹ چینج کا, تو ہم ڈی کاربنائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے نیوکلیر بجلی کا گریڈ میں زیادہ سے زیادہ شامل ہونا یہ ہمارے لیے نیک شگون ہے. اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دنوں میں یعنی اگلے سالوں میں جب